الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दातव्यमितिविद्यानां दीयते नुक्कारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं राजा तु धर्मस्य तु स्यात् प्रजानामचोपकारकः राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यानात् यज्ञ स्मृतः जा नरपति प्रजा दुःखदाता सो नरदुरत नरकमहो जाता संगच्छादवं संवदत्वं संगो मनानसि जानताम्. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाणाः. सदर मोहतरम स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और हमारे सनातनी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अरकान जलसा का कि इस ब्लॉक और इस इलाके में पहली बार हाजिरी का मौका दिया. हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अभी हम लोगों ने इस ज़िलहिज के मुबारक महीने में एक बहुत पुरानी यादगार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो मुबारक अमल हम लोगों ने उसको पूरा किया, कुर्बानी पेश की है. अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इस अमल को, हम सबके इस अमल को हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, किसी सहाबी ने, कि अल्लाह के नबी जानवर ज़िबा करते हैं, क्या फ़ायदा है, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जानवर के बदन पर जो बाल है, हर एक बाल के बदले एक नेकी मिलेगी. और मेंढा या भेड़ हो तो उसके बदन पर ऊन होते रेशम की तरह, बाल से ज़्यादा उसकी तादाद होती है. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस हर एक के बदले एक नेकी मिलेगी. और सुनो, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है, एक तरीक़ा है जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर इस मुबारक अमल को करना. इस्लाम में 1 इंच आगे या 1 इंच पीछे अपनी तरफ से जर्रा बराबर कुछ करने का परमिशन बिल्कुल नहीं है. चाहे वो नबी हो, चाहे वो हज़रात रसूल हो, चाहे वो अल्लाह का कोई वली हो, चाहे वो मुफ्तियान किराम हो, उलमाए दीन हो, कोई भी हो, शरीयत उसी का नाम है, अल्लाह की तरफ से
جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے یا اس کے اندر منمانی کرے۔ فیصلہ آ گیا اوپر والے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو اسی کو وجود میں لانا ہے اور اسی کو مکمل کرنا۔ اسی کو اسلام بولتے ہیں۔ اسلام میں، شریعت میں کمی اور زیادتی کی بالکل گنجائش نہیں۔ آپ ایسے سمجھیے ظہر کی نماز کا وقت ہے، فرض 4 رکعت نماز ہے، عصر میں بھی 4 ہی رکعت نماز ہے، مگر مغرب میں 3 رکعت فرض ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ارے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا کسی چوک کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا کہ مغرب میں 3 رکعت نماز کیوں فرض ہے، چلو ہم 1 رکعت ایکسٹرا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ثواب بھی بڑھ جائے، اور اوپر ظہر عصر میں 4 ہے تو اس میں بھی 4 رکعت، پھر عشاء میں 4 رکعت، اور اسی طرح فجر میں بھی 2 رکعت ایکسٹرا جوڑ دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، نیکی ملے گی۔ ایسا کرنے پر علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے کہ وہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور ایسا کرنے پر اس کو بہت زیادہ وہ عذاب کا مستحق بن سکتا ہے، اس کو سزا دی جا سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے فرمان میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اے نبی آپ وہی بات بتائیے جو آپ کو وحی کی جاتی، آپ اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق آپ کوئی بھی بات قوم اور سماج کے بیچ میں وہ نہیں رکھ سکتے جو آپ کی اچھا کے انوسار، آپ کی مرضی کے مطابق۔ اسلام کی سب سے بڑی مضبوطی یہی ہے کہ اسلام کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی کی بالکل گنجائش نہیں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے نیوز میں ایک اینکر صاحب چیخ کر کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا بڑھاپے کی عمر میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال کی ہوگی 100 سال کے قریب پہنچے تو اس بڑھاپے میں ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا بچہ حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے ایک اولاد عطا کی، لیکن شاید 11 یا 8 سال کا وہ بچہ ہوا، معصوم سا پیارا بچہ، تو خواب میں اللہ نے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے صبح ہو کر کہا کہ میں نے سپنے میں دیکھا، خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تم کو تمہارے گلے پر چھری چلا رہا، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے؟ کیونکہ نبی اور رسول کے خواب وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، وحی ہوتی ہے طرح سے، اس وجہ سے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیٹا بھی کہتا ہے، بیٹا یہ نہیں کہتا، آج کی طرح کا بیٹا ہوتا تو کہتا ہے کہ یہ باپ پاگل ہو گیا، اس لیے کوئی بیٹے کو مارتا ہے، اور وہ بھی سپنے میں کیا دیکھا نہیں دیکھا، بیٹے کو ذبح کر دیں گے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، میں ہی آپ کا سہارا بن سکتا ہوں اور آپ مجھے ذبح کرو گے۔ قال یا ابت فعل، بیٹے نے کوئی سوال نہیں کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، یا ابت فعل، اے ابا آپ کر گزریے وہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے، آپ وہ کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے ایک قدم آپ پیچھے نہیں پائیں گے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کے اس فیصلے کا سواگت کرتا ہوں، چلیے کہاں کیا کرنا ہے میں تیار۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مختصراً یہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے تہوار پہ قربانی کی بات ہے اور بلکہ نیشنل لیول کی الیکٹرانک میڈیا کے پینل اور ان کے پلیٹ فارم سے یہ بات چلائی گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اسلام میں بھی ہیں اور سناتن دھرم میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی سچائی چھپائی گئی ہم سے، تو اس لیے ضروری ہے ایکسپلینیشن کرنا تاکہ غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ جو پھیلائی جاتی ہے وہ ختم ہو سکے، وہ آپ کے دماغ سے دور ہو سکے۔ تو بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اور چھری کو لے کر چل پڑتے جنگل کے طرف اور وہاں جاتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے جب رب کے فیصلے کے سامنے میں گھٹنے ٹیک دیے اور اس مبارک عمل کو کرنے لگے تو حضرت اسماعیل نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان آپ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گلے پر چھری چلائیں اور میرا چہرہ دیکھیں اور آپ کو رحم آ جائے اور آپ اس کام سے رک جائیں جس کام کو اللہ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا۔ بیٹا یہ ترکیب بتاتا کیا نظام ہوگا، کیا سسٹم ہوگا، کیسا تعلق ہوگا اللہ کی ذات پر۔ آج تو ہمارا رشتہ، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر بالکل نہیں ہے، سب سے لاسٹ میں اللہ کا نام لیا جاتا، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہاں ٹائم ٹو ٹائم فیصلے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بہرکیف تو ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا اور وہ چھری لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گلے پر چلانے لگے۔ چھری چل رہی تھی لیکن گلا نہیں کٹ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کو ایک معصوم بچے کا گلا کاٹنا، ان کا کٹوانا مقصد نہیں تھا۔ کسی انسان کی ہتیا، کسی انسان کا مرڈر اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی پرمیشن بالکل نہیں ہے، نہ حضرت آدم کے زمانے میں اور نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، نہ حضرت داؤد کے زمانے میں، نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں۔ بنا بات کے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے؟ وہ بھی 11 سال کا معصوم بچہ، اور جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ ابراہیم ہے جو خلیل اللہ ہے، وہ کیسے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہیں، ان کا مرڈر کر سکتے ہیں یا ان کو کاٹ سکتے ہیں؟ صرف اللہ کو دیکھنا تھا، آزمانا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، جو میں نے سچا پایا، یعنی تم پیچھے نہیں ہٹے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، صرف وہاں پر امتحان لینا مقصد تھا۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جاؤ مینڈھا لے کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا مینڈھا لے کر، اور پھر اس کی قربانی حضرت اسماعیل کو ہٹا کر فوراً اس مینڈے کو رکھا گیا اور اس کے گلے میں پھر چھری چلے اور پھر اس کی قربانی دی گئی۔ تب سے لے کر قیامت تک اسلام میں یہ آرڈر رہے گا کہ جانور کی قربانی، بکرے کی قربانی پیش کریں۔ قربانی اللہ کو پسند ہے، اللہ قربانی کا ایک قطرہ خون زمین پر، قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا۔ یہ مبارک عمل ہر سال مسلمان کرتے ہیں، ماس گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے، قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، یہ صرف آپ کی نیت، یہ صرف آپ کا تقوی دیکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے پاس نہ تو جانور کی ہڈی پہنچتی ہے، نہ تو اس کا کوئی ماس کا کوئی حصہ پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا۔ آپ کی نیت سویکار ہوتی ہے، آپ کی نیت ایکسپٹیبل ہوتی ہے، آپ کی نیت کس درجے کی۔ میرے بھائیوں، تو پتہ ہے میڈیا میں کیا کہا گیا کہ حضرت ابراہیم نے تو بیٹے کی قربانی کی، یہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کو یہ بکرے کی قربانی کر رہے ہیں۔
یہ لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر کے بکرا لاتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اگر اتنی محبت ہے حضرت ابراہیم سے تو ایک ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ یہ آدھی ادھوری باتیں بتلاتے تاکہ بھرم پھیلایا جائے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں، تاکہ ان نوجوانوں کے دل و دماغ میں غلط فہمی پیدا کی جائے جو دھارمک گرنتھوں سے دور رہتے ہیں، جو اپنی مذہبی جو نالج ہے، ایشوریہ گرنتھ ہے، اپنی مذہبی جانکاری جن کے اندر نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے واٹس ایپ یونیورسٹی کی بات کو دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا، بس ایک میسج فارورڈ کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کے پاس وہ میسج پہنچتا، اور خصوصاً ینگ بلڈ جن کی عمر 15 سال سے لے کر 25 سال کے بیچ میں، ان کا خون گرم ہوتا، کہتا ہے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا اسکیم اور اتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے اسلام میں، وہاں تو ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں اور یہاں پر آج کل کا مسلمان بکرے کی قربانی دے رہا ہے یا اور دوسرے جانوروں کی قربانی دے رہا ہے، اسی لیے کیسے ہو سکتا؟ یہ تو خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی شریعت کے خلاف کسی فرمان کو کرنے کی پرمیشن کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا، شریعت نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر تبدیلی کر سکے۔ تو اس لیے اس مبارک عمل کو مسلمان کرتا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہے، اس طرح کے واقعات ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان اس کو کرتے ہیں۔ وہ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، باقی کچھ اور نہیں ہوتا۔ اور اس مبارک مہینے میں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مہینہ بالکل آخری مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، جو سال کا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، محرم کا مہینہ۔ یہ اسلام میں دو ہی تہوار، ایک عید ہے اور ایک بقرعید۔ عید دونوں عیدین جس کو بولتے ہیں، ایک عید اور ایک عید الاضحیٰ، یہ قربانی کی عید ہے، قربانی دیتے ہیں، اس میں جانور کی قربانی ہوتی ہے۔ 3 دن تک یہ عمل ہو سکتا ہے، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور اسی 10 کو یعنی انہی ایام میں آگے پیچھے اسی مہینے میں ایک بہت بڑا مبارک عمل ہوتا ہے۔ ارکان اسلام میں وہ عمل ہے، یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں 5 چیزوں میں سے ان میں ایک چیز ہے، وہ کیا؟ حج ہے۔ حج پلگریمیج ٹو مکہ، حج جاتے ہیں ہمارے حجاج کرام۔ اس بار تو شاید بھارت سے تقریباً 35 یا 50 ہزار حاجی واپس آئے ہیں، ان کو نہیں پہنچنے دیا گیا کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے، کسی پریشانی میں آئندہ سال کے لیے ان کو وہ کیا گیا۔ حج کرنے جاتے ہیں، یہ حج فرض ہے مالدار لوگوں پر، ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ وہ کسی اور کنٹری میں نہیں جاتے، بھارت میں کرتے ہیں۔ مسلمان جیسے حج کرتا ہے، ہندو بھائی بھی تیرتھ یاترا کرتے ہیں۔ تیرتھ یاترا میں کہیں بابو دھام جاتے ہیں، کوئی دیو گھر جاتے ہیں، الگ الگ طرح کی سفر کر کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، ان کا ایک تیرتھ یاترا ہوتا ہے۔ حج میں ان کے تیرتھ یاترا میں بھی تقریباً 2 ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور حج میں احرام کے بھی 2 کپڑے۔ تیرتھ یاترا میں ننگے پاؤں جانے کی پرمیشن ہے، بہتر جوتے پہن کر نہیں جا سکتے، چپل پہن کر جائیں۔ اور حج میں بھی جو ہمارے حاجی لوگ جاتے ہیں تو احرام کے جو کپڑے ہیں وہ 2 چادر سفید کلر کے ہوتے ہیں، بنا سلے ہوئے، اور سر پر ٹوپی بھی نہیں ہوتی، اور پیر میں چپل، ہوائی چپل۔ آپ بہتر بوٹ نہیں پہن سکتے، وہاں پر استعمال نہیں کر سکتے، آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی آپ بیوٹی ہینڈسمنیس کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو سمپل رہنا ہے، سادھارن۔
تو ہندو بھائی تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں، مسلمان حج میں جاتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں۔ مسلمان تو کعبۃ اللہ میں جاتا ہے، شہر مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے وہاں پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ بہت سارے ہندو بھائی کہتے ہیں ارے مسلمان حج کرنے جاتا ہے، مسلمان طواف کرتا ہے، تو واٹ از ڈفرنٹ، کیا فرق ہے؟ ہم ہندو مندر میں جاتے ہیں، ہم کسی بدھ کو اپنا پرماتما مانتے ہیں، ایشور مان لیتے ہیں، اس کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بھکتی کرتے ہیں، اور آپ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کسی مورتی کی، کسی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، لیکن آپ لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ طواف بھی ضروری ہے، طواف کرتے ہیں، ان کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، بات تو وہیں آ جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ لیجئے، یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہاں پر کعبۃ اللہ میں جو لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ اس کو کعبۃ اللہ کو ایک نظام، ایک سسٹم ہے، اس کو سرشکتیمان نہیں مانا جاتا، اس کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ وہ جو ایک پتھر ہے وہاں پر حجر اسود جس کو بولتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کرنے کے لیے پہنچے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تمہارے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، ہم تمہیں صرف اس لیے چومتے ہیں، بوسا دیتے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے، اسی لیے ورنہ تو صرف ایک سادھارن، ایک معمولی پتھر ہے، تمہاری کوئی اہمیت اور حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ تو نفع اور نقصان پہنچا سکتی۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، گھر ہے، ایک جہت سمت طے کر دی گئی کہ لوگ ادھر رک کر کے نماز پڑھیں گے، ورنہ کوئی دکن کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا، کوئی پورب طرف نماز پڑھتا، کوئی پنچم کی طرف نماز پڑھ کے پڑھتا۔ اور دیکھیں وہ جہت بہت امپورٹنٹ پلیس ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ سفر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پچھم ادھر ہے، رخ ادھر ہے، کعبۃ اللہ ادھر ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ سواری گھوم جاتی ہے، آپ اس میں گھوم نہیں سکتے، تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لیجئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں یہ سسٹم، یہ نظام جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہر طرف ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جب بھارت سے ایک بہت بڑا گرو پہنچے تھے وہاں کعبۃ اللہ کے پاس، ایسے پیر کر کے بیٹھ گئے، وہاں شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کے طرف رک کر کے بیٹھے، پیر کر کے بیٹھے، تو کسی نے آ کر کے کہا، وہ غالباً یہ گرو نانک کی بات، گرو نانک سے لوگوں نے کہا کہ گرو جی آپ اتنے مہان آدمی ہو کر، وہ بہت زیادہ متاثر تھے اسلام سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ سے 650 سال پہلے ان کا زمانہ تھا گرو نانک کا، تو گرو نانک کو مانتے ہیں سکھ لوگ۔ وہ پہنچ گئے وہاں پر جاتے ہیں اور وہ پیر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور عقیدت سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ آپ پیر نہیں کر سکتے اس طرف، اس لیے کہ بے حرمتی ہو رہی کعبۃ اللہ کی، اور آپ پیر ہٹا لیجیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، قابل غور ہے ان کا یہ جواب۔ انہوں نے کہا کہ ارے تم مجھے کس لیے منع کر رہے کہ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے ادھر پیر کرنے سے رک کر رہے، کدھر کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ پورب کر لیجئے، یا آپ ادھر اتر کر لیجئے، دکن کر لیجئے، ایسٹ ویسٹ کسی بھی طرف کر لیجئے، لیکن بیت اللہ کی طرف مت کیجئے، بے حرمتی ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں نے دکن طرف کر لیا، لیکن ذرا بتاؤ اللہ کیا دکن طرف نہیں ہے؟ اللہ تو وہاں پر بھی، تو وہاں تو اللہ کی توہین، اللہ کی بے حرمتی وہاں پر بھی ہو رہی۔ مجھے صرف یہ بتانا مقصد تھا میرا کہ اللہ ہر جگہ پر، کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر ہندو بھائی کسی پیڑ کے اندر یہ مانتے ہیں کہ نہیں پرماتما یہاں پر ہے تو غلط ہے۔ ندیوا مرچلامیاں نکاستے بدتے دیونا پاشانے نمور نمے بھاوی دیوستسماد بابوی کارنا۔ ندیوا مرچلامیاں، جو پرماتما ہوتا ہے وہ کسی ان کے اندر نہیں ہوتا۔
کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہر جگہ ہوتا ہے. پرماتما آپ کے ساتھ، پرماتما آپ کے گھر میں، پرماتما آپ کے ساتھ کھیت کھلیان میں، پرماتما آپ کی باڈی میں، پرماتما آپ کے سر سے پیر تک ہے. پرماتما آپ کہیں پر بھی چھپ جائیں، زمین کے نیچے آپ چلے جائیں، پرماتما وہاں پر بھی. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرگ ہے، اگر وہ کٹ جائے تو آدمی 2 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے اس سے تشبیہ دی، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. تمہارے باڈی کے اندر میں جو شہرگ ہے، جو خون ہے، میں وہاں پر بھی ہوں. اور تم یہ سمجھتے ہو اگر تم گناہ کرتے ہو کہ میرا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، میں راتوں کی تاریکی میں شراب پی رہا ہوں، میں چپ کے رشتہ کرتا ہوں تو 2-2 3-3 لاکھ روپے تلک میں مانگتا ہوں، میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے. غلط، رب سب دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ پر ہے. کدھر بھی رک کیجیے آپ اگر کھیت میں ہیں، زمین میں ہیں، جنگل میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، اللہ وہاں پر بھی. میرے سناتنی بھائیوں، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ پرماتما مجھے دیکھ رہا، ایشور مجھے دیکھ رہا. اس لیے کہ ایشور ایسا نہیں کہ مندر کے اندر میں شیو جی کی مورتی ہے تو شیو جی مندر میں ہے. درگے ماتا کی مورتی اگر کسی مندر میں ہے یا کسی گھر کے کسی حصے میں مندر بنا کر ہم نے اس کو رکھ لیا تو وہیں پر ہے، نہیں، بلکہ پرماتما ہر جگہ پر ہے. ایشور ہر جگہ پر ہوتا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے جو کوئی چیز اس کو محیط نہیں کر سکتی، اس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتی. اندن تمہ پراوشنتی اسمبھوتی مپاستی تتو بھوی ایویوتی تموی سمبھوتی آمرتا. وہ تو ہر جگہ پر ہے. کسی ایک جگہ پر اس کو مقید کر دینا کہ نہیں، اس پیڑ کے اندر، اس پیڑ کے سامنے میں کھڑے ہو کر پوجا پرارتھنا کریں گے تو اچھائیں پوری ہوں گی، یہی پرماتما ہے، غلط کانسیپٹ، شاستر کے خلاف ہو جائے. یا اگر کوئی مسلمان کسی مسجد میں ہی اللہ کو مانتا ہے کہ بس مسجد میں اللہ ہے، سجدہ کر لو، اللہ سے دعا مانگ لو، مسجد کے باہر اللہ نہیں ہے، باہر جھوٹ بولو، شراب پیو، باہر سود کھاؤ، دھوکہ دو، بےایمانی کرو، چغلخوری کرو، غیبت کرو، نوٹ الاؤڈ. ایسا نہیں ہے. مسجد پوتر ترین جگہ ہے. مسجد اللہ کو پسند ہے وہ جگہ جو کہ اللہ کو 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی دھرتی پر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے. مسجد پوتر ترین جگہ ہے. سجدے کیے جاتے ہیں، رب کے سامنے مقدس پیشانی کو جھکایا جاتا ہے. اسی لیے وہ جگہ وہاں پر آدمی ڈرتا. لیکن اتنی بات سن لیجئے، جو چیزیں مسجد میں جائز نہیں ہیں، جو کام، جو گناہ کرنا، وہ مسجد کے باہر بھی جائز نہیں. مسجد میں جھوٹ بولنا، مسجد کے اندر میں خرافاتی باتیں کرنا جائز نہیں ہے تو باہر بھی جائز نہیں. مسجد میں چوری کرنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا جائز نہیں ہے تو مسجد کے باہر بھی جائز نہیں. یہی چیز ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی، جو چیزیں ایشور کے سامنے مندر کے اندر نہیں کر سکتے، مندر کے اندر ایشور کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ مندر کے باہر بھی نہیں کر سکتے. ایشور کے خلاف نہیں جا سکتے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلمانوں، میرے سناتن دھرمی بھائیوں، بہت نازک دور سے ہمارا ملک ہندوستان گزر رہا، اور اس وقت بہت زیادہ دکھ جب ہوتا ہے جب ایک ایسا طبقہ جو غلط فہمی اور بھرم پھیلاتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے شریعت کے تئیں. ہم نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے کہ مسلمان کوئی ایسا قانون بنائے یا ایسا مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کرے جو قرآن و شریعت میں ہے نہیں، اور اس کو قرآن و شریعت بنا کر پیش کرے. اسلام میں جائز نہیں. مسلمان اگر کچھ کرتا ہے تو قرآن کا فرمان ہوتا ہے. ابھی جیسے ایک حملہ ہوا پہلگام کے اندر کشمیر میں، اس میں بہت سے لوگوں نے کہا ارے اسلام میں تو جائز ہے، اسلام میں تو اگر کوئی کسی ہندو کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 72 حوریں ملتی ہیں جنت میں. بتائیے کتنی بڑی غلط فہمی ہے.
قرآن کریم کی کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی سناتنی کو مارو گے، نام پوچھ کر پہچان کر کے مارو گے تو تمہیں مرنے کے بعد حوریں ملیں گی 72، اس کی گاڑی پاس نہیں ہو سکتی ہے، وہ جنت کے دروازے تک نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ پیش کرتا ہے، مسئلہ پیش کرتا ہے کہ اسلام میں ایسا لکھا ہے، اسلام میں سناتن کیا، اسلام میں کسی انسان کو تکلیف دینے کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پر سر قلم کیے جاتے، جہاں پر تیر اور تلوار چلتی، یعنی بیٹل فیلڈ میں، لڑائی کے میدان میں، وہاں اس لڑائی کے میدان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے پتہ ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، جنگ کی تمنا مت کرو، لڑائی کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی بات نہیں، لیکن جب لڑائی کا سمے آ جائے، جب جنگ سر پر ہو، دشمنان سر پر ہو، دشمنان ملک سر پر ہو، تو ایسے وقت میں اپنی جان کی دفاع کے لیے میدان میں آؤ اور پھر مقابلہ کرو، ڈر کر بھاگو نہیں، پیٹ پھیر کر مت بھاگو، اس طرح مقابلہ کرو ڈٹ کر، یا تو تم شہید ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی اور جنت میں حوریں ملیں گی، یا اگر زندہ بن کر آئے، لوٹ کر آئے تو غازی بن کر آؤ گے۔ لیکن سنو، اس جنگ کے میدان میں کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، اور کسی کھیتی کو، فصل کو نقصان مت پہنچانا، اور کسی پیڑ پودوں کو مت کاٹنا۔ یہ ہمارے نبی کے پیارے فرمودات ہیں، جو جنگ کے میدان میں دنیا آج بم برساتی ہے، دنیا آج 60,000 RDX برسا رہی ہے سرزمین غزہ پٹی میں، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ بوڑھے نہ جوان، نہ مرد نہ عورت، کسی کو نہیں دیکھا۔ 1 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا پچھلے 2 سال کے اندر سرزمین غزہ پٹی میں۔ ہمارے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر پہلگام میں حملہ ہوا اور وہاں کچھ آتنکی نالائق ظالم، انہوں نے کلمہ پڑھنے کو کہا کہ کلمہ پڑھو، اور کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو ان کو بخش دیا گیا، اور کچھ نے کلمہ نہیں پڑھا تو سوچ لیا کہ شاید یہ مسلمان نہیں، اس کو گولی مار دو۔ اور اسلام میں اجازت نہیں ہے کسی کو قتل کرنے یا مرڈر کرنے کی۔ بتاؤ نا کون سی حدیث میں ہے؟ یا صرف ٹی وی کے پینل سے چیخ چیخ کر یہ باتیں کرنا کہ نہیں اسلام میں تو بڑی باتیں کہی گئی ہے، اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے، کافر کا مرڈر کرتا ہے، تو اس کو مرنے کے بعد جنت میں حوریں ملیں گے، کافر کا۔ اور کافر ہندو بھائی اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، میرے ہندو بھائی آپ کافر نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کافر نہیں کہتا۔ آپ کافر کب ہیں؟ کافر کا مطلب انکار کرنے والا، یعنی ناستک کو کافر کہا جاتا۔ اگر آپ ایشور کے ایشوریہ گرنتھ ایشوانی کا انکار کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ آپ کافر کو عربی ورڈ چھوڑ دیجئے، آپ ناستک ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان بھی اللہ کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو مسلمان بھی ناستک ہے، مسلمان بھی کافر ہے۔ صرف ایک کلمہ پڑھ لینے سے، اللہ کو ایک مان لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کو ماننا ضروری، جیسے یہی قربانی ہے، حج ہے، فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کرتا ہے کہ I believe in one Allah, I believe in his last prophet، میں نبی کو بھی مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، آخری نبی کو بھی مانتا ہوں، توحید کو، رسالت کو، فرشتوں کو، سب کو مانتا ہوں، تقدیر کو بھی مانتا ہوں، لیکن I don't believe in حج، حج کو نہیں مانتا، حج فرض نہیں ہے۔ کون 4 لاکھ روپے خرچ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا؟ ہم اس کو ضروری نہیں مانتے، لیکن یہ فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان پکا نمازی ہے، سجدے میں اس کا سر رہتا ہے،
हमेशा तस्बीह के दाने हाथ में तस्बीह लटकते हैं उसके, और बहुत बड़ा तकवा और मुत्तकी के नाम से लोगों के बीच में फेमस है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये कहे हज फर्ज नहीं है, तो पूछिए, यहाँ पर उलमा बैठे हैं आपकी इस बस्ती में, उलमा की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछिए क्या वो मुसलमान है, वो काफिर है। इसलिए कि अल्लाह के एक हुक्म का, नस्से कतई का वो इनकार कर रहा। तो काफिर तो मुसलमान भी हो सकता, काफिर क्रिश्चियन भी हो सकता, काफिर जैन भी हो सकता, काफिर सनातनी भी हो सकता, जब ईश्वानी के खिलाफ अगर उसका कोई उनकी जिंदगी में कोई अमल हो रहा, मुखालफत कर रहा, इनकार कर रहा। परमात्मा कहता है हिंसा सत्यम करो दस्तयागा, जुल्म का रास्ता मत अपनाओ, झूठ मत बोलो, गुस्से को मत अपनाओ। लेकिन अगर कोई हमारे सनातनी भाई झूठ बोलता है, जुल्म तशद्दुद का रास्ता अपनाता है, ये श्रीमद् भगवत गीता का खिलाफ होगा। ये गीता के उस श्लोक हैं जो मैंने पढ़े अभी आपके सामने, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, शांति रपैशनम दया बुलेश्वर रूप तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता का ये मंत्र है। ईश्वर के ईश्वानी के खिलाफ अगर कोई हिंदू करता है, वो मानता है उस बात को, तो मेरे हिंदू भाई आप नास्तिक है। इसी नास्तिक को अरबी में कह दिया जाता है काफिर, इनकार करने वाला।